लगा है जाना अर्ज कलम हुमैरा फातिमा। सर, ये कुछ फाइल्स हैं, आप चेक कर लें। अभी वो उठने के रो में था जब उसके पिए ने कुछ कागजात ला कर रखे, जिसे देख बलाई ने बेजारी से आंखें घुमाई थीं। अब ये सब काम मैं कल देख लूँगा, अभी मुझे घर के लिए निकलना है। खड़े होते गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाते उसने मसरूफ़ से अंदाज में कहा, सर ये फ़ाइल ज़रूरी। व्हाट द हेल, मुझे जहर लगते हैं वो लोग, वो बिलावजा मेरी बात काटते हैं। गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस इडियट। उस लड़की के सामने चेहरे को देखता, आखिरी लफ्ज़ मुंह में बोल बढ़ता वहाँ से निकलता चला गया। उस लड़की को कई लम्हे लगे थे अपनी रुकी सांस बहाल करने में। बालाज का रुख घर की तरह था। गाड़ी की स्पीड मामूल से तेज थी। वो जहाँ ख़राब होते मौसम की आमेजिश थी, साथ ही भी यही बहुत सारे मिस कॉल्स। वैसे तो वो जल्द ही घर आ जाता, पर आज एक मीटिंग की वजह से उसे देर हो चुकी थी और शर्मिंदगी शाम ने रात की चादर ओढ़ ली थी। अचानक ही मौसम में अंगड़ाई ली और बादलों ने मींह बरसाना शुरू कर दिया था। बलाज ने नागवार नरों से बरसते बादलों की तरफ एक नज़र देखा। उसे सख्त नफरत थी उस मौसम से, जिसे देख उसके बहुत सारे घाम ताज़ा हो जाते थे। दिल में खो देने का खौफ शिद्दत पकड़ लेता था। उसे सख्त वहशत होती थी अंधेरे से, और उसके लिए वो जल्द अज जल्द अपनी पिया के पास जाना चाहता था। गाड़ी पार करते वो घर की तरफ बढ़ा था, पर सामने खड़ी उस परी पैका ने पूरी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवाई, जो बारिश में भीगते आसमान की तरफ देखते ना जाने बादलों से कौन से राज व न्याज करने में मसरूफ़ थी। वो हर चीज़ बुलाए उसकी तरफ बढ़ता कुछ फासले में रुक गया। ओ माई गॉड, ऐसे बरसते रहे आप लोग, कितने मज़े के हैं। उसके करीब पहुँचते उसकी चहचहाती जिंदगी से भरपूर आवाज़ समातों का हिस्सा बने तो सपाट चेहरे के तासुरात ढीले पड़े, साथ ही याकुती लबों की तराश फैली थी। मैं ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती। ओके, अब पता नहीं मिस्टर मूडी कब घर आए, और उनके मूड स्विंग्स का भी तो पता नहीं। उफ, सर पर हाथ मारते वो बालाज को इतनी प्यारी लगी थी। वो लम्हे के आखिरी हिस्से में उस तक पहुँचता, उसे पकड़ता कि उसकी नज़र दूसरी साइड पर खड़े गार्ड पर पड़ी, जो बड़ी फुर्सत से उसको बीवी को देख रहा था। अपनी मलकियत पर किसी और की नज़रें महसूस कर ले। पल भर में उसकी आंखें सुर्खी मैल हुई थी, आंखों में खून के साथ जनून भी उतरा था। गर्दन और हाथों की ग्रीन वेन्स वाज़ेह होने लगी थी। वो बिना बिया को मुखातिब की उस आदमी तक पहुंचता, उसके गलों को दबोच चुका था। वो आदमी अचानक हुई उफ्ताद पर बौखलाता था। उस बिफरे शेर को देखने लगा जो उसका शिकार करने के दर पे था। गर्दन पर पकड़ इस कदर साख थी कि उसे अपना सांस रुकता महसूस हुआ। साहब, वो हाथ जुड़ता बमुश्किल बोलने की कोशिश कर रहा था। आंखों से दर्द में पानी बहने लगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई अपनी गलीस नज़रें उस पर रखने की? मैं उस पर किसी की गंदी तो दूर नरम निगाह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरी है, किसकी? बला शाह की, और उस पर उठने वाली हर नज़र को आखिरी नज़र बना दूंगा। सुना, वो इस वक्त पागल ही लग रहा था। मुआफ़ी। वो हाथ जोड़कर गुड़गुड़ाने लगा, गोया सांसों की भीख मांगने लगा था। कसम उस पैदा करने वाली ज़ात की, अगर तेरे बच्चों का ख्याल ना होता तो तेरी इस सांस को ज़िंदगी की आखिरी सांस बना देता। मुझे तुझे छोड़ दिया तेरे बच्चों के सदके। अब आस पास नज़र मत डालना वरना पछताएगा। उसके छोड़ने की देर थी। वो आदमी बिना इधर उधर देखे, बिना वक्त ज़ाय किए तेजी से बैक डोर से बाहर की तरफ भागा था, जबकि बलाज आंधी तूफान बना उस परी पैकर की तरफ मुड़ा। बलाज अपनी नाजुक कलाई को किसी की आहानी गिरफ्त में महसूस किए। उसने ग्रीन मैस्मराइज कर देने वाली आंखों पर से पलकों की जल उठाई थी। सबने अपने सामने आतिश फशां बने आपने मिस्टर जलाद को मुस्कुराहट लिए कुछ कहती। जब बलाज ने बिना उसे बोलने का मौका दिया उसे तकरीबन घसीटते हुए घर की तरफ बढ़ा था, कमरे में लाते ही उसका हाथ झटके से छोड़ता दरवाज़ा बंद करने घूमा, मगर उतने ही तेज़ी वापस मुड़ते उसके गिरते वजूद को अपने सख्त बाजों को हिसार में लिया था। बलाज ने एक नज़र उसे देखा जो अपनी आंखें बंद किए सांस रोक के खड़ी थी। आहिस्ता से उसे सीधा करते उसे अपने सीने से लगाते नरमी से बालों को सहलाने लगा। बलाज की नरम गिरफ्त में बिया की रुकी सांस बहाल हुई थी। कई लम्हे वो यही सोचती रही कि बलाज को किस बात पर इतना ज़्यादा गुस्सा आया। कुछ ना समझ आने पर उसने गहरी सांस खींचे, सर उसके सीने टिकाए, आंखें बंद कर लीं। बलाज को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसे सख्त चिढ़ होती थी अपनी आदत से,
جب وہ غصے میں ہر چیز فراموش کر دیتا تھا، جیسے وہ اس وقت بھول گیا تھا کہ اس کی بیوی اکیلی نہیں ہے، وہ پریگننٹ تھی، اور اس کا کوئی بھی سخت رویہ اس کے لیے سخت تکلیف کا باعث بن سکتا تھا جو وہ کبھی نہیں چاہتا تھا۔ بھی یہ چندہ ٹھنڈ لگ جی، کپڑے چینج کر لو، نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے الماری سے گرم کپڑے اس کی طرف بڑھائے، جس سے بنا کسی چو چرا کے وہ تھامتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ شاید وہ اب ناراض ہو گئی تھی، پر کوئی بات نہیں، وہ اسے منا لے گا۔ اس کے متعلق سوچتے گہرا سانس لیے چینج کی نیت سے ڈریسنگ کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں آنیا، میرے اور تمہارے درمیان کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے درمیان کوئی تعلق ہے تو وہ ہے صرف سعد کا۔ اگر تم سعد کو نہیں سنبھال سکتی تو میں تمہیں خود تمہارے میکے چھوڑ آؤں گا، کیونکہ تمہاری اس کے علاوہ اور کوئی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے چیخا، اس کا دماغ اس وقت شدید درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ آج جتنے اچھے موڈ میں گھر آیا تھا، اس کی بیوی نے اس کا ستیہ ناش کر دیا تھا، جو اس موسم میں 4 سال کے بچے کو اکیلے گھر میں سلا کر فلیٹ لاک کیے خود دوسرے فلور میں کٹی پارٹی میں گئی ہوئی تھی۔ وہ جب گھر پہنچا تو وہ چھوٹا سا بچہ اکیلے گھر میں گھبراتا چیخ چیخ کے رو رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ اسے شدید رنج ہوا تھا، کیونکہ ہانیہ کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلتے اسے کھانا کھلا کر وہ سلا چکا تھا۔ ابھی وہ لانج میں بیٹھا ہانیہ سے 2 ٹوک بات کرنے کا سوچ چکا تھا۔ ہانیہ نے بھی آتے ہی تیوری چڑھا کر یہ کہا تھا کہ اس کی ایک زندگی ہے جسے وہ جینا چاہتی ہے، اور وہ سعد کو 24 گھنٹے ساتھ لگا کر نہیں گھوم سکتی، جس پر آذر کا میٹر آؤٹ ہوا تھا۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ کیا آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ جب سے وہ نئے فلیٹ میں شفٹ ہوئے تھے وہ آذر سے کتنا دور ہو گئی تھی، اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، تم تو شادی کے اتنے سال تک جان ہی نہیں پائی۔ آذر، میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، ہانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ اچھے سے جانتے تھے یہاں سے نکلنے کے بعد اس کی کوئی زندگی نہیں بچتی۔ ایک بوڑھی ماں جو خود بھائیوں کے آسرے تھی، اس کا کیا ہوتا؟ تبھی گھبراہٹ تو ہونی ہی تھی، جبکہ اس کی بات پر آذر تنزیہ ہنسا۔ جو عورت مجھ سے جڑے لوگوں سے اتنا بغض پال کے بیٹھی ہے، ان پر بے وجہ نفرت کا پرچار کرتی ہے، اسے مجھ سے محبت ہے۔ یہ بات سننے میں ہی گراں گزرتی ہے۔ وہ بول رہا تو کام لگا، ایسے جیسے طنز مار رہا ہوں۔ ساتھ بیٹا ہے میرا، میں نفرت نہیں کرتی اس سے۔ عشا اور بیا سے تو کرتی ہوں نا۔ ہانی نے حیران کن نظر سے اسے دیکھا۔ بھلا اب انکار کیا ذکر اس سب میں؟ پر در حقیقت تو صابر شخص کا صبر اب ختم ہونے لگا تھا، جب بھی وہ اگلا پچھلا سب حساب برابر کرنے پر آ گیا تھا۔ کرتی ہو، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کتنی نفرت ہے تمہارے دل میں میری بہنوں کے لیے۔ یہ جانتی ہو کہ میری جان بستی ہے ان میں، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ تمہاری نظر میں میری کیا اہمیت ہے۔ اب یہ باتیں نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ اسے چپ دیکھ وہ اپنی گفتگو مزید لمبی کر گیا تھا۔ آپ بیا کو ہمیشہ مجھ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، پھر بھی چاہتے ہیں میں بھی ان کی خوشامد کرتی رہوں۔ انسان اپنی اہمیت اور عزت خود بناتا ہے۔ اگر میری بیا سے محبت کرتی تو آج تم میری من چاہے بیوی بھی ہوتی اور میرے دل پر بھی راج کرتی، پر اب تم میرے لیے ایک مجبوری کا رشتہ ہو اور کچھ نہیں، جس میں مزید گھسیٹ رہا ہوں تو میں سعد کی وجہ سے۔ اس لیے بہتر ہے یہ ذمہ داری نبھاؤ، اور نہیں ہوتا تو بتاؤ، اس سے بھی فارغ کر دیتا ہوں، سخت 2 ٹوک لہجے میں کہتا۔ اسے سوچو کہ محور میں گم دیکھ وہ کمرے سے اور پھر گھر سے نکلتا چلا گیا۔ بیا، نفرت ہے مجھے اس نام سے۔ بیا، صرف تمہاری وجہ سے میرا رشتہ، میرا شوہر میرا نہیں، میرا گھر توڑ دیا تم نے، میں تمہارا بھی گھر بسنے نہیں دوں گی، دیکھ لینا۔ اپنی سوچ میں کہتی وہ شاطرانہ مسکرائی تھی۔ وہ چاہتی تو اب بھی اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا سکتی تھی۔ اپنے گھر کو جنت بنانا عورت کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے، پر جو دوسروں کا برا سوچتے ہیں وہ خود کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ ایم سوری بیا۔ وہ باہر آیا تو اسے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے پایا، پلکوں کی جلا سرخی میل عرضوں پر گری ہوئی تھی۔ ریڈ کلر کی کھلی کھلی سی شارٹ فراق، ساتھ وائٹ کلر کی کیپری پہنے دوپٹے سے بے نیاز اس کا دمکتا سراپا مقابل کی نظر میں جذبات کے شعلے بھڑکا گیا تھا۔ بھاری قدم لیتے اس تک پہنچتا، بیا کے سامنے بیٹھ گیا۔ سونا، گمبھیر نرم لہجے میں اس کا نام پکارتے مقابل کا دل بری طرح سے دھڑکا گیا تھا۔ بیا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی سبز آنکھوں میں سرخی اتری ہوئی تھی جو ان نشیلی نینوں کو مزید 2 آتشہ روپ دینے کا کام کر رہی تھی، پر ان آنکھوں میں درد کا تاثر بلاش شاہ کے لیے تکلیف دہ تھا۔ وہ اسے ناراض نہیں تھی، وہ اسے ڈر رہی تھی، اور یہ بات بلاش شاہ کو تڑپ پانے کے لیے کافی تھی۔ بلاش، ٹھیک ہے، آپ اپنے ڈر کو نظر انداز کرتے آہستہ سے سیدھا ہوتے اس کے آپس میں پیوست ہاتھوں پر اپنا نازک ہاتھ رکھتے بات شروع کی۔
جس پر بلاج نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اسے سمجھتی تھی یہ بات دل کو پرسکون کرتی تھی۔ بلاج وہ اپنی بات شروع کرتے کچھ توقف کے لیے رکتی۔ بلاج کا چہرہ دیکھنے لگی۔ شاید وہ اس کے تاثرات جاننا چاہ رہی تھی جو پہلے کے مقابلے میں کافی نرم تھے۔ وہ بھی سوالیہ نظروں سے اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ کیا میں کل ادا جان کے گھر چلی جاؤں؟ بیا نے جلدی سے اپنی بات کہی تھی، مبادہ کہ پھر ہمت ہی نہ ٹوٹ جائے اور بات رہ جائے، پر بلاج بس خاموشی سے اس کی آنکھیں پڑھ رہا تھا، یا یہ کہنا بہتر کہ اس کی آنکھوں میں چھپا ڈر اب گھاؤر کر رہا تھا۔ سونا، تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتا نرمی سے استفسار کرنے لگا، جس پر نفی میں سر ہلایا، میں اسے مطمئن کرنے کے لیے، پر حقیقتاً وہ ڈر گئی تھی۔ میں جتنے بھی غصے میں کیوں نہ ہوں تمہیں یا تمہارے بچے کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیا اتنا بھی یقین نہیں ہے مجھ پر؟ نہیں بلاج، ایسی بات نہیں ہے، مجھے بھروسہ ہے آپ پر، میں تو بس ادا جان کے پاس۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی جب بلاج نے اس کی بات کاٹی۔ آذر کے پاس اس کا بیٹا ہے، وہ کبھی تنہا نہیں ہوگا۔ بلاج شاہ کی کول کائنات بھی اب بالاج شاہ ہے، تم اسے بھی مجھ سے دور کرنا چاہتی ہو، تمہاری خیر موجودگی اب برداشت نہیں ہوتی مجھ سے، تمہیں خود سے دور نہیں بھیج سکتا، تم چاہتی ہو میں مر جاؤں۔ وہ جو سنجیدگی سے اپنی بات کر رہا تھا، آخری بات پر بیا نے تڑپ کے دیکھا۔ بالاج، اللہ کے واسطے ایسی باتیں مت کریں، ایم سوری، میں کہاں جاؤں گی آپ سے دور؟ آپ، وہ بولتے بولتے اس کے سینے سے لا کر رونے۔ شاشرونا نہیں سونا، آئی ڈونٹ لائک دیس ٹیئرس اینڈ مائی بیبی ٹو، آہستہ سے اس کے آنسو صاف کرتے مسکراتے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی اس کی مینا برساتی آنکھوں کو باری باری اپنے لبوں کے لمحہ سے روشناس کروایا تھا۔ آپ بابا سے ایک بار بات کیوں نہیں کرتے؟ بیا کی بات پر بالاج نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ جب میں نے سارا بچپن اندھیرے میں گزار دیا، آپ تو تم میرے پاس ہو، مجھے کسی کی ضرورت نہیں بیا۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ جبھی بیا کو افسوس ہوا، اسے یہ بات چھیڑنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ پتہ ہے میرا کچھ بہت ہی ایکسائٹڈ کھانے کا من کر رہا ہے۔ بیا پلیز یار، یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ، اور اس ایکسائٹڈ لفظ کو چھٹی دے دو، کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا یہ ہوتا کیا کجا کہ میں ہوں، اور تمہیں کچھ مزے کا بنا کے کھلاتا ہوں، وہ جھنجھلاتے ہوئے کہتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ویسے بھی ایکسائٹمنٹ ورڈ کا مطلب بیا کی زبان میں کیا تھا وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ اسے شیلف پر بٹھاتے اب وہ چکن میرینیٹ کر رہا تھا، کیونکہ ان 6 مہینے میں اس نے کچھ سیکھا ہو یا نہ، لیکن کوکنگ سیکھ لی تھی جو اس کی بیوی کے اچھے موڈ کی بنیادی ضرورت تھی۔ ٹرائی دس گرلڈ چکن، اپنے ہاتھوں کا کمال دکھاتے فرائڈ چکن کیچپ کے ساتھ اس کے سامنے رکھا۔ واو اٹس لکس ٹیسٹی مسٹر شیف، اپنی بات کہتے وہ فریج کی طرح بڑی، جبکہ بلاج شیئر پر اسے سیٹ کر رہا تھا۔ واٹ دا بیا، یہ کیا؟ وہ جو ایپرن اتار کے سیدھا ہوا تھا، تب تک اس کی عظیم بیوی نے اچھے خاصے ڈش کا بیڑا گھر کر دیا تھا۔ اب بھلا گرلڈ چکن کے اوپر چاکلیٹ سوپ کا کیا کام؟ کتنا یک کر دیا تھا اس نے، یہ وہ صرف سوچ ہی سکا تھا۔ کہہ کر اپنی شامت تو نہیں بلانی تھی۔ بالاج، میری نہیں، یہ جو بیوی ہے نا اسے کھانا ہے، اور میں تو معصوم ہوں۔ آنکھوں کو معصومی سے پٹ پٹاتے پہلی بائٹ پڑی۔ اس نے بلاج کو وومٹ والی فیلنگ دلا رہی تھی۔ بلاج، آپ بھی کھائیں گے؟ ایکسائٹڈ سی ہو کر کہتی وہ پلیٹ اس کے سامنے کر چکی تھی۔ اتنی تیز سے بیا نے پلیٹ اس کے سامنے کیا تھا، اور اس سے زیادہ تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالاج نے پلیٹ اس کی جانب کھسکائی تھی۔ وہ کیا ہے؟ بیبی کو بھوک لگی ہے، اس کا پیٹ بھر جائے اس سے پہلے میں کھاتا اچھا لگوں گا؟ نو وے، تم کھاؤ، بمشکل مسکراہٹ کہتا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ میں کھانا جتنا بھی مزے کا بنا لوں، یہ لڑکی اسے ایکسائٹڈ بنا ہی دیتی ہے۔ اسے مزے سے کھاتے دیکھ وہ سوچتا گہری سانس لے کر رہ گیا، پر ایک دوسرے کی دنیا میں گم وہ دونوں پیچھے ڈرامہ سے نکل چکے تھے۔